मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे मसला नंबर 809 में गुफ्तगू है और उन्वान उन्होंने ये दिया है तकमीलुन फ़ी तुरुक़ तमल्लुक़िल हयवानिल वहशी। फ़ी तुरुक़ रस्ते, तरीक़, तुरुक़ यानी वो रस्ते कौन से हैं कि जिसके ज़रिए से जो हैवान वहशी है यानी वो हैवान के जो नामानूस है और जंगलों वग़ैरह में है, इंसान उसको अपनी मिल्क में ले सकता है। तो ज़ाहिरी बात है जो जंगल में जानवर हैं वो किसी की मिल्क में नहीं होते, और इसी तरीके से जो परिंदे हैं उड़ रहे हैं, तीतर बटेर वगैरह, वो भी किसी की मिल्क में नहीं है। तो इनको मिल्क में लेने के क्या तरीके हैं कि शरई तौर पे कहा जाएगा कि हाँ जी ये फ़लाँ बंदे की मिल्क हो गई है, अब दूसरा बंदा जो है वो उसे कब्ज़े में नहीं कर सकता। तो क्या ये तरीका ठीक होगा कि एक बंदा कह दे कि भाई ये जो इलाका है ये सारे के सारा हमारा है और यहाँ से कोई बंदा कोई चीज़ जानवर वगैरह पकड़ के ना ले जाए, ये हमारी मिल्क होगा। तो क्या इस तरह कहने से वो जानवर जो है वो उसकी मिल्क में दाखिल हो जाते हैं, या वो परिंदे जो है उसकी मिल्क में दाखिल हो जाते हैं या दाखिल नहीं हो जाते? तो उसके जो है वो शरई तरीके जो है वो बयान कर रहे हैं कि ये शरई तरीके हैं कि शरीयत इन तरीक़ों को हैसियत देती है कि इन तरीक़ों से वो परिंदा और जानवर उस बंदे की मिल्क में चला जाता है। अब दूसरा जो है उसमें क्या है, तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। अब जब ये उसकी मिल्क में चला गया तो अब ये उसे बेच सकता है, पैसों पे क्या बेच सकता है किसी को देना चाहे। अच्छा जी, वो फिर कौन से तरीके हैं उनका जानना क्या ज़रूरी है ताकि जो है वो शरई तौर पे अहकाम उसके ऊपर क्या हो सकें, मुरतब हो सकें। तो 809 नंबर मतलब यह है कि युमलकुल हैवानु यानी उस हैवान को मिल्क में ले दिया जाता है कि अल-मुम्तनिउ बिल अस्ल कि जो असल में क्या हो, मुमतने हो, यानी जिसकी जो पैदाइश है और खिलकत ऐसे है कि वो इंसानों को करीब नहीं आने देता। तैरन का नाम गैर हो, चाहे वो परिंदा हो या परिंदे के अलावा हो, अगर हैवान मुमतने है जो जंगल वगैरह में और किसी को अपने करीब नहीं आने देता, मुमतने है, वो भक्त है, तो उसको जो है वो मिल्क में लिया जाता है बेअहद तुरुक़ तालिया अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह कि आने वाले जो तरीके हम बयान करेंगे उनमें से किसी एक तरीके के ज़रिए से ऐसे हैवान को जो नामानूस होते हैं और इंसान को करीब नहीं आने देते, इंसान उसको मिल्क में ले सकता है। पहला तरीका तो क्या है, उसको पकड़ लेना, अख़्ज़हू, कि जो उसे पकड़ेगा उसके ऊपर हाथ रख देगा वो उसका क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। अच्छा, पकड़ने क्या तरीका है, कमा इज़ा क़बज़ा अला रिजलिही कि उसने कब्ज़ा कर लिया यानी पकड़ लिया मुट्ठी में, अला रिजली उसके पाँव को, ठीक है, एक परिंदे के पाँव को या एक हिरन के पाँव को एक बंदे ने पकड़ लिया तो अब वो उसका मालिक हो गया। अब जो दूसरा बंदा उसके साथ खड़ा हुआ है वो उसका मालिक नहीं है। और करनी या सींग को, और रिबात ही या जो उसकी रिबात थी, उसके गले में कोई रस्सी वगैरह बांधी हुई है, उसको जो है उसने पकड़ लिया। और जनाही या उसके जो पर थे, परिंदे का पर था, उससे जो है उसने पकड़ लिया। और ना भी इसी तरीके से हैवान के जिस्म का कोई भी हिस्सा, गले को, खाल को, यानी अख़्ज़हू, ये असल में चीज़ क्या, हैवान को पकड़ लेना। हैवान की टांग से पकड़े, जिल्द से पकड़े, कान से पकड़े, तो जिस बंदे का हाथ उसके ऊपर आ गया एक दफ़ा, उसने उसे पकड़ लिया है तो वो उसकी मिल्क में आ जाएगा। अब दूसरे के लिए क्या है, उसे छीनना और उसकी इजाज़त के बगैर हैवान को ले जाना, ये क्या जायज़ नहीं होगा। ये पहला तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि वक़ूअहु फ़ी आलतिन मुअतादतिन लिल इस्तियाद बिहा, कि वो जानवर गिर जाए, वक़ू वाक़ा, गिर जाना, पड़ जाना, फ़ी आलतिन एक ऐसे आला में फंस जाए कि मुअतादतिन लिल इस्तियाद बिहा कि जिस आला को तैयार किया जाता है कि उसके ज़रिए से क्या किया जाएगा, शिकार किया जाएगा। यानी सूरत हाल यह है कि एक बंदे ने ख़ुद जो है वो हिरन को या तीतर बटेर को अपने हाथ से नहीं पकड़ा, उसने एक फंदा लगाया था और उस फंदे में वो क्या है, जानवर फंस गया है। तो अब वो फंदा जिसका होगा और उसके फंदे में वो फंसा है, तो अब वही बंदा जो है ना, जो फंदे का मालिक है, वही उस जानवर का और उस परिंदे का भी क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा।
کل حبالہ پیچھے بھی لفظ گزرا تھا، پھندے کو کہتے ہیں، شرک اور شبکہ، یہ بھی شرک پھندے کو کہتے ہیں اور شبکہ کیا جال کو کہتے ہیں۔ تو حبالہ وہ رسی سے بنایا گیا پھندا ہے، شرک کسی اور چیز سے بھی بن سکتا ہے، وہ نحو، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو جسے کیا کہا جاتا ہے، شکار کرنے کا آلہ کہا جاتا ہے، کہ اذا نصبہا لذالک، کہ جب اس نے اس کو لگایا ہو لذالک، اسی مقصد کی خاطر۔ کس مقصد کی خاطر؟ یعنی حیوان اور پرندہ وغیرہ پکڑنے کی خاطر اس نے لگایا ہے، تو جس نے لگایا ہوگا وہ اسی کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ یہ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ رمیہ بسہم او غیرہ من آلات الصید بحیث یسیرہ غیر ممتنع، کہ وہ ممتنع ہے، بھاگ رہا ہے، اس کے قابو میں نہیں آ رہا، تو رمیہ، اس نے اسے مارا تیر کے ذریعے سے، یا تیر کے علاوہ من آلات الصید، جو شکار کے آلات ہوتے ہیں شکار کرنے کے، کسی بھی آلے کے ذریعے سے مارا، اور ایسے مارا اس کو کہ بحیث یسیرہ غیر ممتنع، کہ اس نے پھر اسے کیا بنا دیا؟ غیر ممتنع بنا دیا، کہ فرض کریں اب اس کی ٹانگ وغیرہ زخمی ہوگی، اب وہ نہیں بھاگ پا رہا، ٹھیک ہے۔ کما اذا جرحہ، جیسا کہ ہے وہ اس نے اسے زخمی کر دیا، فعجز عن العدو، عدو دوڑنا، تو اب وہ دوڑنے سے کیا ہو گیا؟ عاجز آ گیا۔ او کسر جناحہ، یا اس نے اس کا جو پر ہے وہ توڑ دیا، تیر یا کوئی اس طرح شکار کا کوئی آلہ مار کے، کہ فعجز عن الطیران، تو پس وہ کیا ہے؟ اڑنے سے عاجز آ گیا، اب وہ پرندہ ہے، نہیں اڑ سکتا۔ سواء اکانت الآلۃ من آلات المحللۃ للصید، چاہے وہ آلہ ایسا ہو کہ جس آلے کے ذریعے سے اگر وہ مر بھی جاتا تو وہ شکار کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، جو کہ پیچھے ہم نے کیا بیان کیا تھا، جیسے تیر ہے، یا وہ کتا ہے کہ المعلم، جو سدایا وہ کتا ہے۔ او من غیرہا، یا جو ہے وہ آلہ ایسا ہو کہ جو جس کی وجہ سے شکار حلال نہیں ہوتا، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے پتھر ہیں، ٹھیک ہے، پتھر، اگر اینٹ پتھر کسی کو مارا ہے تو یہ شکار کا آلہ نہیں ہوتا۔ او الخشب، یا لکڑی اٹھا کے ماری ہے، یا جو ہے وہ جو اس نے جانور پکڑنے کے لیے بھیجا ہے وہ فہد ہے، ٹھیک ہے، چیتا ہے، چیتا اس کو سدایا ہوا تھا، اس نے وہ بھیجا ہے، یا باز اور شاہین، ٹھیک ہے، باز اور شاہین ایک ہی معنی میں ہے تقریباً، مختلف قسمیں ہیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی پرندے تھے شکاری، تو یہ جو شکاری جانور اور پرندے ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو فقہی طور پہ کیا ہے؟ وہ محلل نہیں کہلاتے، یہ جو پرندے ہیں، تو اس میں پھر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پہ جانور کو حلال ہونے کی بحث نہیں ہے، فقط جانور کو اپنے قابو میں کیا ہے؟ لینے کی بحث ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تیسرا طریقہ ہو جائے گا، یعنی ٹوٹل ہمارے پاس 3 طریقے ہو گئے کہ کسی بھی پرندے کو اور کسی بھی جو جانور ہے جو ممتنع ہوتا ہے اسے قابو میں لینے کا پہلا طریقہ وہ خود اسے ہاتھ سے پکڑے، دوسرا ہے اپنے کسی پھندے میں پھنسائے جو شکار کے لیے اس نے تیار کی ہے اور اسی مقصد کے لیے اس نے لگایا ہو، اور تیسرا کیا ہے کہ کوئی چیز اسے مارے جو شکار والی چیز ہے، یا ایسی چیز ہے کہ جو شکار کے لیے نہیں ہوتی، جیسے پتھر وغیرہ ہے، کہ جس سے وہ جو ہے وہ پھر غیر ممتنع ہو جائے، اب وہ بھاگ نہیں سکتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو ان 3 طریقوں سے وہ کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ اب ان 3 طریقوں کے علاوہ جو ہے وہ اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بس ایسے آرڈر جاری کرتا ہے، بھئی یہ جو علاقہ ہے یہ میرا علاقہ ہے، اس میں جو پرندہ ہوگا، جو شکار ہوگا، وہ سارا کا سارا میرا ہوگا، خبردار کوئی ایسا نہ کر سکے، تو یہ غیر شرعی کام ہے، ٹھیک ہے، یہ شریعت نے اس چیز کو کیا ہے؟ اس کو حق اس بات کا نہیں دیا۔ یلحق بآلۃ الاصطیاد کل ما جعل وسیلۃ لاثبات الحیوان وزوال امتناعہ، یہ جو ابھی ہم نے تیسرا طریقہ بیان کیا کہ کوئی شکار والا جو آلہ ہے وہ اسے مارے جس کے ذریعے سے وہ اس کے قابو آ جائے، کہتے ہیں اس آلہ صیاد کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے ہر وہ چیز کہ جسے وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا جاتا ہے لاثبات الحیوان، حیوان کو ثابت کرنے کا، یعنی حیوان کو روکنے کا، وزوال امتناعہ، اور وہ جو بھاگ رہا ہے، فرار کر رہا ہے، اس کی اس امتناع اور سرکشی کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم کس کی بحث کر رہے ہیں کہ اس شکار کے ذریعے سے اس نے حیوان کو غیر ممتنع بنانا ہے، نہ کہ اسے جو ہے وہ مارنا ہے اور اس کو حلال کرنا ہے۔ مارنا اور حلال کرنا اس کی تو شرائط پہلے گزر چکی ہیں، وہ تو خاص قسم کا آلہ ہوتا ہے، لیکن ابھی جو آلہ ہے اس میں وسیع ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اس جانور کو روکا جائے اور قابو کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ پھندے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، پھندے کے علاوہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جس سے وہ حلال نہیں ہوگا، اگر مار جائے تو حلال نہیں ہوگا لیکن قابو آ جائے گا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے وَلَوْ حَفَرَ حَفِيرَةً فِي طَرِيقِهِ، وہ وَلَوْ بِحَفْرِ حَفِيرَةٍ فِي طَرِيقِهِ، اگرچہ وہ کیسے ہو کہ ایک اس نے گڑھا کھودا
فی طریقی یعنی فی طریق الحیوان، جو حیوان کا رستہ ہے جہاں سے وہ چل کے آ رہے، گڑھا کھود دیا لیا کافیہ تاکہ وہ اس کے اندر کیا گر جائے، او باتخاذ ارض، یا اس نے ایک زمین کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، زمین کو اس نے جو ہے وہ انتخاب کیا، وہ اجراء الماء علیہ، اور اس کے اوپر بہت سارا کیا ہے پانی ڈال دیا، لتصیر موحلتن، تاکہ وہ زمین کیا بن جائے، موحلہ بن جائے، موحل کیسے کہتے ہیں، دلدل کیچڑ والی، ٹھیک ہے، اتنا پانی ڈالا وہ نرم تھی، وہ کیچڑ والی بن جائے، فیتوحل فیہا، پس وہ جو جانور ہے وہ اس کے اندر کیا ہے دھنس جائے گا، اس کیچڑ میں، کیچڑ والی زمین بنا دی دلدل کی طرح، وہ اس میں کیا پھنس جائے گا، او وضع سفینۃ فی موضع معین، یا اس نے جو ایک نہر کا کنارہ ہے یا نہر کا جو سینٹر ہے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ایک گڑی کیا نام ہے کشتی جو ہے وہ کھڑی کر دی، کشتی کس مقصد کے لیے کھڑی کی کہ لیاسب فیہا السمک، واسب یاسب کے اندر چھلانگ لگانا، تاکہ جو اس کشتی کے اندر جو ہے وہ مچھلی جب چھلانگ لگائے تو اس کشتی کے اندر کیا گر جائے، ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں اس نے دیکھا کہ مچھلیاں جو ہے وہ چھلانگیں لگا رہی ہیں، تو درمیان میں اس نے جا کے کیا ہے کشتی کھڑی کر دی، اب تاکہ وہ جب چھلانگ لگائیں تو لیاسب فیہا، اسی کشتی کے اندر وہ کیا لگائیں چھلانگ لگائیں، او وضع الحبوب فی بیت، یا اس نے کسی کمرے میں کیا ہے حبوب دانے ڈال دیے کسی گھر میں بیت میں، او نحوی، یا جو ہے وہ بیت کی طرح کی کوئی چیز جگہ اس نے بنائی ہوئی ہے کمرے ٹائپ کی کوئی چیز، وہاں پہ اس نے دانے ڈالے، وعداد ہی، اور اس کو اس نے تیار کیا اس جگہ کو کہ لدخول الطیور فیہ، کہ تاکہ پرندے کیا اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں دانے دیکھ کر، علی نحو، یعنی اس طریقے سے پرندے داخل ہوں کہ پھر لا یمکنھا الخروج منہ، کہ پھر ان کے لیے ممکن نہ رہے الخروج منہ، اس جگہ سے کیا ہے باہر جانا، او طردھا الی مضیق، یا وہ جو چیز ہے وہ ان پرندوں کو پھینک دے، طردھا وہ کس کی طرف پھینک دے، الی مضیق، ایک تنگ جگہ پہ پھینک دے، او نحو، یا تنگ جگہ کی طرف کوئی بھی ایسی جگہ ہو کہ علی وجہ تنحصر فیہ، کہ اب پرندے اسی کے اندر کیا رہ جائیں منحصر ہو کے رہ جائیں، ولا یمکنھا الفرار، اس سے بھاگنا ان کے لیے کیا ممکن نہ رہے، ونحو ذالک، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کیا طرق اصطیاد ہو سکتے ہیں، شکار کرنے کے آلات ہو سکتے ہیں، طریقے ہو سکتے ہیں، کہ جو طریقے جو ہے وہ صحیح سیسانی سے بہتر جو ہے وہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں، پھر بھی صحیح سیسانی نے بڑے طریقے بتا دیے، ٹھیک ہے، بغیر الالات، یعنی ان آلات کے بغیر کہ التی یعتاد الاصطیاد بہا، کہ جن کے ذریعے سے عام طور پہ عادتاً جن کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، ان آلات سے ہٹ کے بھی کیا بہت سارے طریقے آج کل کی دنیا کیا ہے اپنا رہی ہے، کہ جس کو آپ یوٹیوب وغیرہ پہ کیا دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سارے طریقے کیا ہوں گے، حیوان کو پرندے کو قابو کرنے کے ہوں گے، اور انہی طریقوں کو شریعت کیا کہے گی کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس جانور اور پرندے کے کیا ہو جائیں گے مالک ہو جائیں گے، ولا یلحق بہا، ان طریقوں کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی کیا چیز کہ ما لو عشش طیر فی دارہ، کہ ایک جو پرندہ ہے اس نے عشش گھونسلہ بنایا، فی دارہ، اس نے جو ہے وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ گھونسلہ بنا دیا، ٹھیک ہے، فاختہ ہے، تیتر بٹیر ہیں فرض کریں، اس نے اس کے گھر گھونسلہ بنا دیا، اب یہ کہتا ہے کہ بھی چونکہ میرے گھر میں گھونسلہ بنا ہے لہذا یہ پرندے کیا ہیں میرے، ٹھیک ہے جی، یہ اس طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتا، وَإِنْ قَصَدَ تَمَلُّكَهُ، اگرچہ یہ نیت کر لے، ارادہ کیا کر لے کہ تملکہ، کہ یہ اس پرندے کو کیا ہے اپنی ملک میں لے گا، اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ پرندے کو میں اپنی ملک میں لوں گا، لیکن نیت کرنے سے اور جانور کے اس پرندے کے اس کے گھر میں گھونسلہ بنانے سے وہ پرندے اس کی ملکیت میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے صورتحال ہے پرندوں کی ایک اور مثال دی کہ لو توحل حیوان، توحل یعنی کیچڑ میں پھنس جانا، کہ ایک جو جانور ہے وہ پھنس گیا کیچڑ میں، فی ارض ہی، اس کی زمین میں، اور وہ زمین کیا تھی الموحلہ، وہ کیچڑ کی طرح بنی ہوئی تھی، دلدل تھی، وہ اسی کی زمین تھی، اب اس نے کیا میری زمین کے اندر پھنس گیا ہے تو لہذا یہ کیا میرا ہو گیا، او واسبت سامکتون الی سفینۃ، یا ایک مچھلی نے چھلانگ لگائی اس کی کشتی کی طرف، فإنہ لا یملکھا، تو ان صورتوں میں وہ اس کا کیا مالک نہیں بنے گا، کب تک مالک نہیں بنے گا، ما لم یعد الارض والسفینۃ لذالک، جب تک اس نے زمین کو اور کشتی کو اسی مقصد کے لیے تیار نہ کیا ہو، وہ تو ویسے دلدل بنی ہوئی تھی، ویسے اس کی کشتی کھڑی ہوئی تھی، اس کا تو یہ مقصد نہیں تھا، اگر اسی مقصد کی خاطر اسپیشل اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر تو اس کا مالک بنے گا، لیکن ایسا اس کا کوئی نیت اور مقصد نہیں تھے، لیکن ہو یہ گیا کہ وہ پھنس گیا، پرندے وغیرہ کوئی ہرن وغیرہ پھنس گئے، تو اب وہ اس کا کیا مالک نہیں بنے گا، لہٰذا مالک بننے کے لیے کیا ہے کہ وہ جا کے پکڑے اسے، کوئی پہلا طریقہ اپنائے
کہ اس کی زمین میں پھنس چکا ہے، یہ جا کے اس کے سینگ پہ ہاتھ رکھ دے، ٹانگ کو پکڑ لے، تو پھر یہ مالک بنے گا۔ پکڑتا نہیں ہے، فقط کہتا ہے نہیں یہ میرا ہو گیا، اس طرح سے کیا ہے وہ اس کا نہیں ہوگا۔ اچھا، ہے تو اس کی زمین میں، اس کے گھر میں ہے، اگر فلو قام شخص آخر بأخذ الطیر، اگر دوسرا بندہ کیا کرتا ہے جی، قیام کرتا ہے اس پرندے کو پکڑنے کی خاطر، یا اس جانور کو یا اس مچھلی کو پکڑنے کی خاطر، تو مالک ہو، تو وہ دوسرا بندہ کیا بن جائے گا، اس کا مالک بن جائے گا۔ وَإِنْ عَصَا، اگرچہ وہ گناہ گار ہوگا کس کام میں، فی دخول دارہ، کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہوا، او ارضہ، یا اس کی زمین میں داخل ہوا، یا اس کی کشتی میں داخل ہوا، بغیر اذنی، اس کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو کے گناہ گار ہو گیا، لیکن وہ چلاک تھا، اسے فقہی مسئلہ پتہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ گناہ گار ہونا تو چلیں بعد کی بات ہے، لیکن یہ ہرن کیا ہے میرے ملک میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعتبر فی حصول الملک بطرق ثلاث المتقدمہ، یہ جو 3 طریقے ہم نے بیان کیے، ان 3 طریقوں کے ساتھ ملک کے حاصل ہونے میں معتبر رہتا ہے، اور یہ 3 طریقے وما یلحق ہوا، اور ان کے ساتھ جو ملحق کیا بھی، وہ کیچڑ وغیرہ کی زمینی بنانا، ساری چیزیں، اس میں کیا معتبر رہتا ہے کہ کون صائد قاصدا للملک، یہ جو شکار کرنے والا ہے اس کی نیت بھی کیا ہو، ملک کی ہو، یعنی اس نے باقاعدہ یہ کام اس لیے کیا ہو کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس جانور کو اپنے ملک میں لوں گا، یہ نہیں ہے کہ بس میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ پھنستا ہے یا نہیں پھنستا، ٹھیک ہے، چیکنگ کرنا، تجربہ کرنا اور تماشا دیکھنا، یہ اس کی نیت نہ ہو، باقاعدہ اس کی نیت بھی ہو کہ میں اس حیوان کو ملک میں لوں گا۔ فلو اخذ الحیوان، اگر اس نے حیوان پکڑ لیا، وہ پہلا طریقہ، ٹھیک ہے، جنگل میں جا رہا تھا، ہرن ہے، ہرن کو اس نے کیا ایسے سینگ پہ پکڑ لیا اس کو، لیکن لا بقصد الملک، اس نے اس لیے نہیں پکڑا کہ میں ملک میں لوں گا، بلکہ ایسے چیک کرنے کے لیے اس کو، ٹھیک ہے، اپنا زور آزمانے کے لیے، تو لم یملک ہو، تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا، تو اب جو دوسرا جا کے اسے پکڑ لے گا تو وہ اس کا کیا بن جائے گا، مالک بن جائے گا۔ وَقَضَا اِذَا نَصَبَ الشَّبْكَةَ، اسی طریقے سے اس نے جو ہے وہ شبکہ یعنی جال لگایا، لیکن لا بقصد الاصطیاد والتملک، اس کی نیت نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ شکار کروں گا یا وہ جانور کے اپنی ملک میں لوں گا، ایسے جال اس نے پھیلا کے رکھ دیا کسی اور مقصد کی خاطر، تو لم یملک، تو یہ مالک نہیں ہوگا، ما اس چیز کا کہ یاسب فیہ، جو چھلانگ لگا کے کیا ہے اس کے شکار میں آئے گی۔ وَهَكَذَا اِذَا رَمَى عَبَثًا أَوْ هَدَفًا، اسی طریقے سے اس نے پھینکا، تیر پھینکا یا کوئی چیز پھینکی یا فائر کیا، عبثاً یعنی ایسے فضول میں، عبث، او ہدفاً یا کسی اور نشانے کی خاطر، او لغرض آخر یا کسی اور مقصد کی خاطر، کہ لا بقصد الاصطیاد والتملک، یہ اس میں نیت شکار کرنے کی اور پکڑنے کی نہیں ہے کسی جانور کو، تو لم یملک الرمیہ، تو جس چیز کو وہ لگا ہے، یعنی جس چیز کو اس کا ہدف، اس کے تیر وغیرہ لگا ہے، وہ اس کا پھر مالک یہاں پہ نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا یہ جو سارے کام کیے جاتے ہیں، پھندے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مالک کی باقاعدہ یہ نیت ہو، کہ یہ ارادہ اس کا ہو کہ میں چیزوں کو ملک میں لوں گا، اگر ملک میں لینے کا ارادہ نہیں ہے تو ویسے وہ پلان کر رہا ہے کھیل کود کے لیے اور اس کاموں کے لیے، تو پھر وہ اس کا کیا مالک نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اذا سعى خلف حیوان، ایک جو ہے وہ بندہ کسی حیوان کے پیچھے دوڑا، ٹھیک ہے جی، ہرن تھا، ہرن کے پیچھے دوڑتا گیا جی پکڑنے کی خاطر، فَأَعْيَاهُ، اور اس نے اسے کیا تھکا دیا، آیا کہ کیا مطلب تھکا دینا، اچھا جی، فوقف، اب وہ جو جانور تھا نا وہ رک گیا، وہ تھک ہار کے کیا ہے رک گیا، اب یہ بھی پیچھے پہنچ چکا ہے، تو ابھی تک اس نے پکڑا نہیں ہے، یعنی وہ جو 3 طریقے ہیں نا وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے، اس میں پہلا طریقہ کیا تھا، اس کو ہاتھ رکھنا، پکڑنا، تو کان احق بہ من غیرہ وان لم یملکہ، تو یہاں پہ یہ اپنے غیر کی نسبت سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس کے اوپر حق کے تصرف رکھتا ہے، کہ اب یہ جو ہے وہ اس نے محنت کی، اس کو دوڑا کے لے کر آیا، تو یہ زیادہ حق رکھتا ہے دوسرے کی نسبت، لیکن یہ مالک نہیں اس کا بنے گا۔ مالک کیسے بنے گا، الا بالاخذ، جب تک وہ اس کے سینگ پہ ہاتھ نہ رکھے، اس کی ٹانگ کو پکڑے نہیں، وہ مالک نہیں بنے گا۔ تو لہذا فقط دوڑا کے تھکا دینا اور اس کو روک دینا، اس سے مالک نہیں بنتا، مالک بننے کے لیے باقاعدہ اسے کیا کرنا پڑے گا، پکڑنا پڑے گا۔ ہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ دوسرے بندے نے دیکھا کہ بھئی اس نے تو بڑی زحمت کی، اس کو اتنا دوڑایا اور یہاں پہ جانور کو تھکا دیا، اب ٹھیک ہے، تو دوسرا کیا کہے گا کہ بھئی میں اب اس کو پکڑ لوں، کہتے نہیں، شریعت اسے یہ حق نہیں دیتی، وہ کہتے کہ نہیں یہ اس کا زیادہ حق ہے، لہذا اس سے تم اجازت لے کر کے اس کو پکڑ سکتے ہو، لیکن اس کا پہلے حق کس کا ہے، اسی کا ہے، تو اگر دوسرا آ کے اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ اس سے ہم کیا کہیں گے، گناہگار ہو جائے گا، یہ گناہگار نہیں ہوگا۔
اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فَلَوْ بَادَرَ الْغَيْرُ إِلَىٰ أَخْذِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَمْلِكْهُ۔ زیادہ حق ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہی پکڑے گا تو یہی مالک ہوگا، اب دوسرا اگر پکڑتا ہے تو وہ مالک نہیں بنے گا۔ یعنی فَلَوْ بَادَرَ الْغَيْرُ إِلَىٰ أَخْذِهِ، دوسرے نے کیا کیا، جلدی کی اس کو پکڑنے کی، قبل ذالک یعنی اس کے بندے کے پکڑنے سے پہلے، یعنی قبل ذالک یعنی قبل اخذ ذالک شخص، یعنی اس شخص کے پکڑنے سے پہلے اس نے پکڑ لیا تو لم یملکہ، تو وہ دوسرا بندہ اس کا مالک نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے اسی کو حق دیا ہے کہ یہ جو محنت کر کے آیا ہے، دوڑ کے آیا ہے، اسی کا کیا حق ہے۔ تو پھر دوسرا کب مالک بن سکتا ہے کہ نام لو اعرض عن اخذہ، اگر یہ اعراض کر دے، یہ چھوڑ دے اس کو کیا پکڑنے سے، یہ آیا، اس نے دیکھا کہ جانور تھک گیا، اس نے کہا چھوڑو جی میں اس کو نہیں پکڑتا، چلا گیا، تو فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ، اب دوسرا آیا اس نے اسے پکڑ لیا تو اب دوسرا کیا ہو جائے گا، اس کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ واپس نہیں پلٹا، ٹھیک ہے، ابھی تک وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر اسی کا کیا حق ہے، تو دوسرا کیا ہے، وہاں پہ اسے پکڑ نہیں سکتا۔ اچھا جی، اذا وقع حیوان فی شبکۃ منصوبۃ للاصطیاد، ایک جو جانور ہے وہ ایسے شکار میں پھنس گیا کہ جس شبکہ یعنی اس جال میں، ٹھیک ہے، جانور جو ہے وہ جال میں پھنس گیا، وہ جال کے جیسے باقاعدہ اس نے منصوب نصب کیا تھا شکار کی خاطر، لیکن ہوا کیا کہ وَلَمْ تُمْسِكْهُ الشَّبْكَةُ، جو شبکہ ہے اسے پکڑ نہیں پایا، مسکا قابو نہیں کر پایا، وہ جو جال تھا، جال جو ہے وہ اس جانور کو قابو نہیں کر پایا، وجہ کیا تھی، لِضَعْفِهَا وَقُوَّتِهِ یا لِضُعْفِهَا وَقُوَّتِهِ، جال کمزور تھا، وقوت ہی، اور وہ جو جانور تھا وہ کیا تھا، طاقتور تھا، فَانْفَلَتَ مِنْهَا، اب وہ جو جانور اس کے اندر پھنسا تھا نا، انفلتا، وہ اس سے کیا رہا ہو کے چھوٹ کے کیا ہے نکل گیا، پھنسا ایک دفعہ، پھنسنے کے بعد کیا ہے نکل گیا۔ اب اس کا کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کیا وہ تیسرا مسئلہ آئے گا کہ کوئی جال وغیرہ لگاتا ہے اس میں جو پھنس گیا، تو کہتے ہیں کہ لم یملکہ ناصبھا، اگر وہ نکل گیا اس کے اندر سے، پھنسا نہیں رہا، تو ناصبھا یعنی ناصب الشبکۃ، تو جو شبکہ اور وہ جال لگانے والا تھا وہ اس کا کیا مالک نہیں بنے گا، تو اب وہ نکل گیا تو پھر وہ آزاد ہے، اب پھر جو اس کو پکڑے گا وہی کیا اس کا مالک ہوگا۔ وقضا، اور اسی طریقے سے ہے کہ اذا اخذ الشبکۃ وانفلت بها، اخذ الشبکۃ، اس جانور نے کیا کیا، شبکہ جال کو بھی لے لیا ساتھ، وانفلت بها، اور اسی کے ساتھ کیا فرار کر گیا، جال بھی اس کا کیا لے گیا ساتھ ہی، من دون ان یضعف امتناع بذالک، جبکہ من دون بغیر اس کے کہ اس جانور کا جو امتناع ہے، رک جانا ہے، امتناع کا مطلب مقابلہ کرنا، اس کو قابو نہ ہونے دینا، وہ کمزور ہو جائے بذالک، اس جال کی وجہ سے، یعنی جال جو اس کے اوپر آیا ہوا ہے اس وجہ سے اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، وہی اپنی اس کی سپیڈ کیا باقی ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو جال اس کے اوپر پھنس گیا نا تو وہ ایسے ایسے چل پا رہا ہے مشکل سے، ٹھیک ہے، پھر تو قابو ہو گیا نا، لیکن ابھی صورتحال کیا ہے کہ جال جو اس کے اوپر پھنسا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، من دون ان یضعف امتناع بذالک، اس کا جو امتناع ہے وہ کمزور نہیں پڑا، جو سرکشی اس کے اندر تھی وہ جال کی وجہ سے کمزور نہیں پڑی، تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ لم یکن حق لصاحب فیہ، تو جو جال کا مالک ہے اس کے اس میں کیا کوئی حق نہیں بنتا، اس کا جال کمزور اور جانور کیا طاقتور۔ فَلَوْ صَادَهُ غَيْرُهُ، پس اگر اس کا جو غیر ہے، اس کا جو مالک ہے جال کا، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ صادہ اس جانور کا شکار کر لیتا ہے تو مالک ہے، وہ اس کا مالک بن جائے گا، کس کا مالک بنے گا، فقط جانور کا مالک بنے گا، وہ جال کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، وَرَدَّ شَبَکَتَ اِلَى مَالِکَ، وہ اس کے مالک کو آ کے جال دے گا، کبھی اپنا آپ جال سنبھال کے رکھیں، یہ کسی کام کا جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا پکڑیں، تیتر بٹیری پکڑیں، یہ ہرن پکڑنے کا کیا کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اذا رمى الصید فاصابہ، اب یہاں پہ ایک اور ہے کہ اس نے جو ہے وہ صید کو جو ہے وہ مارا، شکار کو مارا، فاصابہ، وہ جو چیز ہے وہ اس کو یعنی لگ بھی گئی، تیر ہے یا کوئی چیز ہے، لیکنہ تحامل، لیکن اس نے کیا برداشت کر لیا، ٹھیک ہے، تحامل کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو برداشت کر لینا، برداشت کیسے کیا، طائرن او عادین، طائرن یعنی اڑتے ہوئے، تیر لگا ہوا لیکن وہ اڑ پڑا، ٹھیک ہے، او عادین یا دوڑتے ہوئے،
ٹھیک ہے، پہلے یعنی بالکل وہی پہلے والی مثال ہے، پہلے جال پھینکا تھا تو وہ جانور کیا طاقتور تھا، وہ اس کو ساتھ ہی لے گیا۔ دوسرے میں کیا ہے کہ کوئی چیز اس نے ماری ہے، تیر وغیرہ ہلکا تھا لیکن اس نے کیا تحامل ہے، اس کو برداشت کر لیا، اڑتے ہوئے برداشت کر رہا ہے یا دوڑتے ہوئے کیا برداشت کر رہا ہے، یعنی بحیث لم یقدر علیہ، کہ وہ اس کے اوپر اب قادر نہیں ہو پاتا، الا بالاتباع، مگر یہ کہ وہ اس کے پیچھے چلتا جائے، والاسراع، اور کیا جلدی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کے پیچھے نہیں جائے گا جلدی سے تو وہ کیا ہے نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ دوڑ رہا ہے، تیر لگے ہوئے دوڑ رہا ہے آگے، تو اس کو کیا پیچھے جانا پڑے گا پکڑنے کے لیے اسپیشل۔ تو اب جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی تیسرا طریقہ کیا تھا، وہ تیر وغیرہ مارنا، کوئی چیز مارنا، وہ میں نے مار دی ہے، لہذا جانور کیا میرا ہو گیا، اگرچہ وہ دوڑ رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ تیر مار کے قبلہ صاحب بیٹھ جائیں کہ خبردار جی جانور میرا ہو گیا، نہیں، جانور کے آگے جا رہے ہیں، تو لم یملکہ، تو اس سے وہ اس کا مالک نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَٰكِنَّهُ يَكُونُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، لیکن ایک اس کو کیا ہوگا فائدہ ہوگا، یہ کیا کہے گا کہ بھئی ہاں بھی وہ میرا ہے، میں اس کو جا کے کیا پکڑوں گا، فی الحال نہیں پکڑتا، تھوڑی دیر تک کیا پکڑوں گا، تو یہ کیا ہو جائے گا اس کے اوپر زیادہ حق رکھے گا اپنے غیر سے، تو لہٰذا کوئی غیر اس کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن یہ مالک بھی نہیں بنے گا، فقط اس کو یہ حق مل جائے گا، یہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ الا یعرض عنہ، تو دوسرا جو ہے اس کے اوپر حق نہیں رکھے گا مگر یہ کہ اس سے یہ کیا کر لے، اعراض کر لے، اگر یہ اس سے اعراض کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا اس کو، تو پھر تو جو ہے وہ دوسرا اس کو آ کے پکڑ سکتا ہے، وگرنہ اگر اس کا تیر لگا ہوا جانور ہے یا کوئی پرندہ ہے تو پھر یہ اس کے اوپر کیا حقدار ہو جائے گا۔ تو یعنی پھر جال میں اور اس میں کیا ہو گیا، فرق ہو گیا، جال میں اس کو حق بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، وہ جال لے کے چلا جائے، لیکن تیر جو اس نے مارا ہے یہاں پہ اسے کیا ملتا ہے، حق مل جاتا ہے۔ اذا رما اثنان صیدا، اگر دو بندوں نے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ شکار کیا، دفعتاً ایک ہی دفعہ میں، دو بندوں نے مل کے کیا مارا ایک ہی ساتھ، فَإِن تَسَاوَيَ فِي الْأَسْرِ، اگر تو وہ دونوں کیا ہیں اثر میں کیا ہیں مساوی ہیں، یعنی بِأَنْ أَثْبَتَاهُمَا، کہ دونوں نے ایک ساتھ کیا اس جانور کو روک دیا، اثبتا اثبات روک دینا، تو فَهُوَ لَهُمَا، تو اب وہ جو ہرن ہے وہ ان دونوں کا مشترکہ ہوگا، ٹھیک ہے، مل بانٹیں گے وہ۔ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا جَارِحًا وَالْآخَرُ مُثْبِتًا، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ان میں سے جو ایک نے مارا ہے اس نے اسے زخمی کیا ہے، اور دوسرا کیا بنا ہے اس نے اسے روکا ہے، ایک نے زخمی کیا اور دوسرے نے جال یا پھندے وغیرہ کے ذریعے سے روکا ہے، یعنی مثبتاً و موقفاً لہو، دوسرا کیا بنا، مثبت بنا اور موقفاً لہو، اسے روکنے والا بنا، تو یہاں پہ احتیاط پھر لازم یہ ہے کہ وہ آپس میں کیا کریں، صلح کریں، بشانی اس جانور کی نسبت، کوئی اپنا حق نہ لے لے، احتیاط لازم کیا ہے کہ ایک دوسرے کو راضی کر کے کیا ہے کام چلائیں۔ وَإِذَا كَانَ تَدْرِيجًا، لیکن اگر دفعتاً نہیں ہے، دفعتاً کیا ہے کہ ایک ساتھ مارا انہوں نے، دوسرا میں تدریجاً ہے، تو تدریجاً کیا ہے پہلے نے ایک فائر کیا یا کوئی چیز ماری اس سے جانور رک گیا، تو کان الاول احق بہ مطلقاً، تو جو پہلا ہے وہ اس کے اوپر کیا رکھتا ہے، زیادہ حق رکھتا ہے، مطلقاً یعنی چاہے پہلا اسے زخمی کرے یا زخمی نہ کرے بلکہ فقط کیا اسے روکے، جو بھی کام ہو، اگر پہلے نے اقدام کر دیا ہے قابو کرنے کا تو اس کا حق زیادہ کیا ثابت ہو جائے گا۔ اچھا جی، اذا رما صیدا حلالا، انہوں نے جو ہے وہ مار دیا اس شکار کو، یعنی مارنے سے مراد کیا ہے، پھینکا، یعنی کوئی چیز، کوئی تیر وغیرہ مارا اس شکار کو کہ جو شکار کیا ہے حلال ہے، لیکن بے اعتقاد کون ہی کلبن و خنزیر، لیکن ان کا اعتقاد کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا جی، کلب ہے، وہ کتا ہے یا خنزیر ہے، فقاتلہ، پس اس نے اسے کیا ہے جا کے قتل کر دیا، تو لم یملکہ ولم یحل، تو اب وہ مالک اس کے وہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی وہ کیا ہوگا، حلال ہوگا، کیونکہ کتے اور خنزیر کا تو مالک کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اب وہ کتا اور خنزیر نہیں ہے حلال ہی چیز، لیکن ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم اس خنزیر کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس جو ہے وہ کتے کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن بعد میں جا کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو کیا ہرن ہے، ہاں دیرہ تھا کوئی چیز، ہاں ان کے یقین میں کیا تھا کہ ہم کتے اور خنزیر کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب نیت تو شکار کی رہی نہیں نا، ایک طرح سے حلال شکار کے لیے تھے ہی نہیں، لیکن ہوا کیا کہ رما صیدا حلال، انہوں نے مارا کس کو ہے جی، حلال چیز کو مارا ہے، تو اس طرح یہ لاٹری کیا ان کی نہیں نکل سکتی۔ اچھا جی، اذا رما صیدا فجرحہ، انہوں نے اس نے جو ہے وہ ایک شکار کو مارا
اس نے اسے زخمی کر دیا، لیکن لم یخرجہ عن الامتناع بالمرہ، لیکن اس نے مکمل طور پہ اسے امتناع کی حالت سے خارج نہیں کیا، یعنی اب بھی جانور کیا کر رہا ہے، سرکشی کر رہے، زخمی ہو گیا، زخمی ہونے کے باوجود کیا ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا مکمل طور پہ۔ فداخل دارن، اب وہ جو زخمی جانور ہے یا زخمی ہرن ہے وہ کسی کے گھر میں چلا گیا، قبلہ صاحب کے گھر میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو لم یجوز لہ دخول الدار لاخذہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں داخل ہو جائے بغیر اجازت کے، کوئی گھنٹی وغیرہ یا اللہ کیے بغیر داخل، جی میرا شکار آ گیا جی اندر، الا باذن صاحبها، مگر یہ کہ وہ گھر والا جو مالک ہے صاحب اس کی اجازت سے کیا اندر جائے گا۔ اچھا اب یہ کہے گا بھی میں نے مارے اندر چلا گیا تو قبلہ صاحب پکڑ لیں گے، وہ کہ شکار آ گیا ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ، یہی جو مارنے والا ہے یہ اس کے اوپر کیا رکھتا ہے، زیادہ حق رکھتا ہے، تو وہ اس کے گھر میں چلا بھی گیا تو ٹینشن نہ لے، شریعت نے کیا اس کو حق دیا ہے، یعنی وَلَوْ أَخَذَهُ صاحب الدار، اگر جو گھر کا مالک ہے اسے پکڑ لیتا ہے تو لم یملکہ، وہ اس کا مالک نہیں بنے گا، الا مع اعراض الرامی، رامی مارنے والا، وہ جب تک جو ہے وہ اس سے اعراض نہیں کرتا، اس کو چھوڑ نہیں دیتا، اس وقت تک حق کسی کے رہے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔